बात हो रही है शायरी के तर्जुमे पर। इससे पहले की एक निशस्त में जनाब राशिद सलीम साहब के साथ हम ये गुफ्तगू कर चुके कि शायरी का तर्जुमा किस हद तक मुमकिन है। अब जब ये तय हो चुका कि वो मुमकिन है तो अगला सवाल ये है कि उसकी जरूरत क्या है। इल्मी, सहाफती, मजहबी, साइंसी और दीगर मतून तर्जुमा होते रहते हैं और उनकी अफादियत सोसाइटी में मौजूद होती है। शायरी का पहला मुखातिब खुद उस जुबान का तबका होता है और उसका ज्यादातर असर, ज्यादातर उसकी कैफियत की तरसील उन्हीं लोगों तक हो सकती है जो उसके सामने के मुखातिब हैं। जब उसमें से बहुत सा हिस्सा खत्म हो जाना है या उसमें से बहुत सा हिस्सा नाकाबिले तरसील है दूसरी जुबान के लिए, तो फिर इस शायरी के तर्जुमे की जरूरत क्या है। इस सवाल के हवाले से बात की है हमने जनाब राशिद सलीम साहब से और उनसे ये पूछा है कि शायरी के तर्जुमे की जरूरत और उसकी अहमियत और उसकी अफादियत क्या हो सकती है। वीडियो की तरफ जाते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चाहें कि शौक का ये सिलसिला ताल्लुक में बदल जाए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आबिद साल हाजिर है इदारे उर्दू के सिलसिले एक सवाल के साथ, और एक मरतबा फिर मैं साथ हूँ अपने दोस्त जनाब राशिद सलीम के। इस एक सवाल के जवाब की तलाश में तर्जुमे पर हम बात इनसे कर रहे हैं। इससे पहले एक बात की तर्जुमे के इम्कान पर कि क्या तर्जुमा मुमकिन है या नहीं, तो उसका एक नतीजा निकला, वो गुफ्तगू आप देख चुके। दूसरी सर बात जो है वो तर्जुमे की ज़रूरत पर है कि एक शय मुमकिन तो है, लेकिन ये शायरी का तर्जुमा करने की ज़रूरत क्या है। अच्छा, इस पे तो मैं ये कहूँगा कि शायरी की ज़रूरत क्या है क्योंकि तर्जुमे में आमतौर पर ये होता है कि अच्छा जो टेक्निकल तराजम हैं, जो साइंटिफिक तराजम हैं, उनकी तो समझ में आती है कि यार ये इनके लीगल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी अफादियत तो फ़ौरन हमें नज़र आ जाती है। तो अगर तो शेर की ज़रूरत है तो फिर उसके तर्जुमे की भी ज़रूरत है। अशार किस लिए हैं? हमारे जज्बात और एहसासात के एक खूबसूरत इजहार के लिए। तो इसके बगैर कोई भी सदी खाली नहीं गुजरी, कोई ऐसा दौर खाली नहीं गुजरा, बल्कि ज़ुबानों का तो आगाज़ ही शायरी से हुआ। नसर तो बहुत बाद में और लिखी हुई शक्ल तो बहुत बाद में हुई। तो अगर तो ये शायरी की ज़रूरत है और हमें एक तो मेरा ख्याल है मुआशी पहलू होता है ना, और एक लीगल पहलू होता है, एक टेक्निकल पहलू होता है, मेडिकल पहलू होता है, एक समाजी अफादी पहलू है। हाँ, एक समाजी अफादी पहलू भी है और एक जमालियाती पहलू भी है। आप उससे हाथ भी उठाते हैं। मेरे ख्याल में ज़्यादातर जो बेहतरीन तराजुम हुए हैं वो तो जज्बे के तहत हुए हैं, तो जो पैशनेट थे और जिनको किसी चीज़ ने इतना मुतासिर किया कि वो उसमें रच बस गए, उन्होंने उसमें जिंदा रहना शुरू कर दिया। तो जो बड़े शाहपारे होते हैं उनमें जब आप वो आपको जकड़ लेते हैं और आप उस फ़ज़ा से इतना मैसूर होते हैं कि आपके अंदर से एक आवाज़ उठती है कि नहीं यार, इस तरह की कोई चीज़ जो है हमें अपनी ज़ुबान में भी पेश करनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में सबसे बुनियादी तो जज्बा ये है। दूसरा ये है कि हमें एक दूसरे को, इंसानों में बहुत अहम है आजकल की दुनिया में, ये जो यूनिपोलर दुनिया होती जा रही है और जिसमें सिर्फ अहकामात और ताकत की ज़ुबान बोली जाती है, उसमें बहुत ज़रूरी है कि हम दूसरी तहज़ीबों से मुतारिफ़ हों, वो हमारे बारे में जानें, कि जिसमें बुनियादी इंसान के अलमिये जो हैं वो मुश्तरक हैं। तो उनके उन तक रसाई के लिए ज़रूरी है कि हम शायरी में जो कुछ बयान किया गया है उसको अपनी ज़ुबान में अपने लोगों तक पहुँचाएँ। तो एक तो ये फ़ायदा भी है, यानी आप ये कह लें कि जो कल्चरल और पॉलिटिकल हार्मनी है, जो हम आहंगी है, इसके लिए ज़रूरी है कि हमें अंदाज़ा हो कि दुनिया भर के इंसान जो हैं वो इसी तरह रोते हैं, इसी तरह हंसते हैं, इसी तरह खुश होते हैं, उनके भी यही मसाइल हैं। चाहे जाए कि हम एक वो बना लें, स्टीरियोटिपिकल इमेज बना लें कि ये लोग ऐसे होते हैं, वो लोग ऐसे होते हैं, तो उनकी अपनी शायरी में जो इजहार हुआ है वहाँ से अंदाज़ा हो जाता है कि वो मोहब्बत का जज्बा मसलन एक यूनिवर्सल जज्बा है, हसद का जज्बा एक यूनिवर्सल जज्बा है। तो ये शायरी असल में लोगों को जोड़ती है और उसका तर्जुमा जो है वो हमें बताता है कि बाकी तहज़ीबें भी जो हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं हैं। और इस एक तो ये, दूसरा मैं समझता हूँ कि पढ़ना, लिखना, सीखना, इसके लिए भी शायरी का तर्जुमा जो है वो बहुत अहमियत रखता है।
تو ہمارے میں چونکہ خود استاد ہوں تو شروع میں کچھ تراجم تو میں نے اس نیت سے بھی کیے کہ یار جب جو میں حظ اٹھا رہا ہوں ایک زبان میں کسی شاعری سے، تو میرے طالب علم اس سے محروم ہیں، تو وہ یہ زبان تو اچھی سمجھتے ہیں، تو اگر اس کا ایک معیاری ترجمہ کہیں سے دستیاب ہو جائے، اگر نہیں ہوتا تو میں خود بھی کوشش کرتا ہوں، جی اور اگر کہیں معیاری ترجمہ دستیاب ہو جائے تو وہ میں ان تک پہنچاؤں تاکہ وہ اندازہ کر سکیں کہ اپنی زبان میں ان کو اسی طرح لطف آتا ہوگا جیسے اس کے ترجمے سے آپ حظ اٹھا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسیر عابد صاحب نے جی بڑا شاندار غالب کا غالب کا ترجمہ کیا، بال جبریل کا ترجمہ بھی کیا۔ اب پنجابی جو سمجھتا ہے اور غالب کی اردو سے اتنا شناسہ نہیں ہے، وہ شاید اسیر عابد صاحب کے ترجمے سے متاثر ہو کے تو اس کو اندازہ ہو کہ یار یہ غالب کتنا بڑا شاعر تھا، اور اس کی زبان میں کس قسم کا لطف ہے جو پنجابی میں آپ کو اسیر عابد صاحب نے جو اس کا ذائقہ تھا وہ تک منتقل کر جی دیا ایسے ہے۔ ہے ایسے ہی ہے۔ تو اور آپ یعنی پنجابی کا جو طبع ادب ہے جی اس میں تو اس طرح کی کوئی چیز ہی نہیں ہے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو شروع کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں غالب کو، اقبال کو، ان کے پیغام کو۔ کچھ غالب کے اشعار ایسے ہیں، ان کے کچھ پہلوؤں کی طرف پہل میرا دھیان اسیر عابد صاحب کے ترجمے کو پڑھ کے میں نے گیا خود کہ بہت اچھا کچھ یہ سیکھا۔ پہلو بھی جی تھا جی ہاں غالب کے شعر میں، ہاں جس ہاں کو میں نے کئی دفعہ پڑھا ہاں اور میں اس تک نہیں پہنچ سکا۔ تو یہ دیکھیں ایک سیکھنے کا عمل ہے۔ تو آپ دنیا بھر میں جو شعراء ہیں وہ کون کون سی تکنیک استعمال کرتے ہیں، ہمارے اردو میں تو خیر ادب میں زیادہ تر چیزیں آئی ہی ویسٹ سے باہر سے آئی ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ناول پڑھ کے تو وہاں سے آپ سیکھتے ہیں کون کون سی تکنیکس ہیں، اور اردو میں بھی ناول اس طرح کے لکھے جانے لگے۔ تو شاعری میں بھی اسی طرح ہے۔ شاعری میں جب آپ کسی بڑے شاعر کا کلام پڑھتے ہیں تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور آپ کی اپنی زبان جو ہے وہ وسیع ہوتی ہے۔ تو اس زبانوں کا آپس میں جو لین دین ہے، اس سے دونوں زبانوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ ہم یہ بھی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ایک شناخت ہماری ہے تو یہ دنیا بھر میں پہنچے، اسی لیے عالمی سطح پہ آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ باقاعدہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، تو کلچرل سینٹرز ہوتے ہیں، جتنی بھی پاورز ہوتی ہیں۔ تو ہمارے ہاں گوئٹے انسٹیٹیوٹ تھا، ہمارے ہاں فرینچ کلچرل سینٹر تھا، ہمارے ہاں خانہ فرہنگ ہے، تو ان کا کام ہے کہ یہ اپنی زبان و ادب کی ترویج کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ اکادمی ادبیات ہے، تو ابھی پچھلے دنوں چائنا کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا جس میں بہت سارے تراجم اردو سے چینی زبان میں اور چینی سے اردو میں کیے گئے۔ تو ایک ضرورت ہے، اور مجھ سے کئی مطالبہ کر چکے ہیں، آپ سے بھی لوگوں نے یقیناً مطالبہ کیا ہوگا کہ یار ہم جاننا چاہتے ہیں کہ چینی ادب کس قسم کا ہے، چینی شاعری کس قسم کی ہے، تو اگر آپ اس کا بھی ترجمہ کر سکیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی طلب موجود ہے، سیکھنے اور سکھانے کے حوالے سے بھی، عالمی ایک امن اور ہم آہنگی کی فضا کے لیے بھی، اور ایک جمالیاتی جو ایک جذبہ ہے اس کی تحسین، اس کو پورا کرنے کے لیے بھی۔ تو یہ تین تو یہ بہت اچھا پہلو آپ نے بیان کیا۔ یعنی ابھی تک ہم جو اس سے پہلے بات کر رہے تھے اس میں تاثر یہ تھا کہ دیگر زبانوں سے اپنی زبان میں جو آپ ترجمہ کر رہے ہیں اس کا یہ ہے، جی جی لیکن آپ اپنی زبان کے تراجم دیگر زبانوں میں جب کرتے یا کرواتے ہیں جی جی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے بھی ایک یعنی ایک سافٹ پاور ٹائپ کی چیز بھی ایک جو ہے، وہ بھی کلچرل پاور جو ہے وہ آپ کی اس کی ترویج بھی تو ایک ہوتی ہے نا ظاہر اس میں۔ اور ترجمے سے تو بہت بڑے بڑے یعنی سیاسی مقاصد بھی حاصل کیے گئے، اگرچہ وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ ہاں موضوع نہیں ہے، لیکن میں مختصراً اس پہ بھی بات کر لیتا ہوں۔ ایڈورڈ سعید کی جو کتاب ہے کلچرل امپیریلزم، تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ لوگ جا کے اپنی فوجیں داخل کرتے تھے اور کسی علاقے پہ قبضہ کرتے تھے، اب ان کے اذہان پر وہ کلچرلی ایک امپائر قائم کر کے تو وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے وہ بہت زیادہ پبلک منی کو انویسٹ کر کے تو اپنے کلچرل سینٹرز بناتے ہیں۔ تو یہ دنیا کی تمام بڑی طاقتیں کرتی رہی ہیں، مطلب ہم بھی جب حکمران ہوا کرتے تھے مختلف ادوار میں تو ہم نے بھی یہ کام کیے۔ تو یہ پہلو تو موجود ہیں، اس میں زبان کی بھی ترویج ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ آپ کی جو تہذیبی عظمت ہے وہ دوسرے کلچر تک پہنچانا، جہاں سے میں نے شناخت کی بات کی تھی،
تو یہ شناخت بعض اوقات پھر بعد میں بڑھ کے طاقت کے استعمال کے لیے بھی استعمال ہو جاتی ہے، لیکن شروع میں ایک شناخت کا بھی ہے. آپ کو یاد ہے کہ آپ نے اختر عثمان صاحب سے انٹرویو کیا تھا اور اس میں پوچھا تھا کہ بے دل اتنے مقبول کیوں نہیں ہوئے جتنے فارسی کے باقی رومی اور شعراء، حافظ ہو گئے. حالانکہ ان کا مقام مرتبہ کم نہیں ہے. تو اس میں انہوں نے ایک بہت اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ ان کو اتنا اچھا مترجم نہیں ملا. اگر عمر خیام کی طرح کا مترجم جو ہے وہ بے دل کو بھی مل جاتا. ہم لوگوں نے خود اقبال اور غالب کی جو عقیدت ہے بے دل سے، اس کی وجہ سے بے دل کو پڑھنا شروع کیا. ٹھیک ہے، تو اگر گوئٹے کے بارے میں، گوئٹے کا بہت سارا کلام میں نے اس لیے پڑھا کہ اقبال معترف ہے نا اس کا. دانتے کا کلام ہم نے اس لیے پڑھا کہ جی اقبال نے اس کو پڑھ رکھا ہے. تو یہ بہت اہم ہوتا ہے کہ جو آپ نے جب ترجمہ کیا ہے تو آپ اس ایک قسم کا آپ کو انتخاب بھی مل رہا ہوتا ہے، اور یہ بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ جو بڑے اذہان ہیں جن سے آپ متاثر ہیں وہ کس سے متاثر ہیں، وہ کن کو پڑھتے ہیں اور کن کا ترجمہ کرتے ہیں. تو ایک مطلب قابل اعتبار گواہی جو ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے، وہ مل جاتی ہے، پہنچاتے ہیں وہاں تک. تو اس لیے بھی ضروری ہے. تو پھر یہ کہ زبان کی اپنی ترقی اور ترویج کے لیے بھی ضروری ہے. جب آپ کسی بڑی زبان کے ادب کو منتقل کرتے ہیں آپ دوسری زبان میں، تو اس زبان میں پھیلاؤ اور وسعت اور کشادگی جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہے. جیسے آپ نے پہلے فرمایا کہ بنیادی چیزیں ہیں نا، مثلا کیسے غصہ ہے، حسد ہے، ممتا ہے، نفرت ہے، یہ جو بنیادی جذبے ہیں آپ کی تہذیب میں، آپ کی زبان میں، آپ کی ثقافت میں اس کا اظہار کس کس طریقے سے ہوتا ہے، اور اسی شے کو بیان کرنے کے اور کتنے پیرائے دوسری زبانوں میں موجود ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی زبان کو اس حساب سے وسعت دیتے ہیں. یعنی کہ وہ بنیادی جذبات تو وہی ہیں، لیکن ان کے جو اظہار کے پیرائے ہیں وہ اتنا زیادہ تنوع آتا جاتا ہے جتنا جس زبان کو آپ دیکھتے ہیں اس کا اپنی زبان میں آپ منتقل کر دیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے بنیادی طور پر تو اپنی زبان کو ہی آپ نے اضافہ کیا. وہ آب شدن کو پانی پانی کر دیا. میر نے کہا جاتا ہے کہ یہ ترجمہ کیا آب شدن سے پانی پانی ہونا. لیکن جب وہ وہی ترجمہ جو ہے جب اقبال کے پاس آتا ہے کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو، تو وہ ایسا نہیں لگتا کہ یہ ترجمہ کیا ہوا ہے. اس کے بعد وہ آپ کی زبان کے جو ایکسپریشن ہے اس کا حصہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ بالواسطہ طور پر آپ اپنی زبان کے جو ایکسپریشنز ہیں ان کو پھیلاؤ. اسی طرح دیکھیں فارسی کے بہت سارے جو محاورے ہیں وہ اردو میں مستعمل ہوئے اور تھوڑے سے مختلف معنوں میں بھی وہ ہوئے، تو اس سے آپ کے اظہار کی وسعت جو ہے اس میں اضافہ ہوا. تو پھر یہ کہ بعض اوقات یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ یار ہماری مثلا پنجابی کے حوالے سے ہم نے اسیر عابد صاحب کا ذکر کیا، تو کئی بظاہر لگتا ہے کہ یار غالب جیسا مشکل اور اتنے مشکل مضامین اس کے لیے پنجابی میں کیا لفظ ہوں گے یا نہیں، کیا الفاظ ہیں بھی یا نہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں، سوری آپ کی بات میں نے کہا، شوخی تحریر جو ہے اس کو کھیکھن کہنا جو ہے، یہ اب ایسی بات ہے کہ یہ لفظ ہمارے پاس موجود ہے اور اس کو استعمال بھی ہم کم ہی کرتے ہیں. لیکن کبھی سوچا نہیں جا سکتا، مثلا کم از کم میرے جیسے آدمی کے ذہن میں تو نہیں آ سکتا کہ شوخی تحریر کا جو ترجمہ ہے وہ اس لفظ کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے. یہ اب مترجم نے سوچا ہے اور ہمیں اسی لفظ کا ایک اور پہلو بھی دکھایا ہے. تو اسی سے تو ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ آپ اپنی زبان کی جو موجود لفظ جو ہیں ان کے نئے معنی اور ان میں اضافہ. تو اس کا مطلب ہے کہ کافی بڑا دائرہ بن گیا اس کی ضرورتوں کا. تو اس وجہ سے یہ سوال جو ہے اب اس طرح سے نہیں رہا کہ اس کی ضرورت کیا ہے. تو ایک بات میں اس میں اور اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بعد میرا خیال ہے باقی تراجم کی ضرورت نہیں رہی، وہ کر لے گی. یہ کیسی اچھی بات کی آپ نے، اور اس کی ضرورت اب پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے، کیونکہ یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ظاہر ہے وہ کوئی سینٹینٹ تو نہیں ہے، اس کے اپنے جذبات اور کیفیات تو نہیں ہیں، وہ ان کو جب خود محسوس نہیں کر سکتا تو وہ تو صرف پیٹرنز جو ہیں ان کو تلاش کرے گا اور اس کے مطابق اس کے جو متبادل اس کو کانٹیکسٹ میں نظر آئیں گے وہ اس کا وہ بتائے گا. لیکن ہم تو ہمارے لیے تو وہ ادب پارا جو ہوتا ہے وہ تو ہمیں رلا دیتا ہے، تو اس درد کو اس کرب کو ہم محسوس کر سکتے ہیں اور اس کا متبادل بھی ہم تلاش کر سکتے ہیں، وہ نہیں کر سکتا. تو میرے خیال میں اس کی ضرورت تو اب بڑھ گئی ہے منظوم تراجم کی اور شاعری کے تراجم کی. باقی والے شاید جو لیگل اور باقی تراجم ہیں ان کی تو اب ضرورت ہی نہیں رہی، وہ تو بڑے اچھے طریقے سے ترجمہ وہ ہو جایا کرے گا، غلطی کے بغیر کر لیتا ہے، غلطی کے بغیر بلکہ اس نے کرنا شروع کر دیا اب تو. تو یہ آخری بات جو ہے اس کے بغیر تو ظاہر ہے یہ سارا جو معاملہ ہی مکمل ہی نہیں ہو سکتا تھا، اور خاص طور پہ اس عہد میں آ کر
اس کی ضرورت اگر پہلے کم تھی تو اب اور زیادہ ہو گئی ہے. تو ترجمے کی ضرورت پر جتنے نکات سامنے آئے تو اس سے نئی جہات ہمارے دیکھنے والوں کے ذہن میں آئی ہوں گی. میں شکر گزار ہوں سر آپ کا. امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو اس موضوع کے آس پاس کی گئی یہ باتیں پسند آئی ہوں گی. جی شکریہ.